बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब मोमिन की वफ़ात को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। नाबालिग बच्चे की नमाज जनाजा की दुआ। अगर मैयत नाबालिग लड़का है तो तीसरी तकबीर के बाद मदरजा ज़ैद दुआ पढ़ें। अल्लाहुम्मा अजअलहु लना फ़रतम वजअलहु लाना अजरम व ज़ुखरम वज अलहु लाना शाफ़ियम व मुशफ़्फ़ान। नाबालिग बच्चे की नमाज जनाजा की दुआ। अगर मैयत नाबालिग लड़की है तो तीसरी तकबीर के बाद मदरजा ज़ैद दुआ पढ़ें। अल्लाहुम्मा अजअल लना फ़रतम वज अलहा लाना अजरम व ज़ुखरम वज अलहा वज अलहा लाना शाफ़ियतम व मुशफ़्फ़ातन। किसी की नमाज जनाजा पढ़ी जाए और किसकी नहीं। हर सुन्नी सही अकीदा मुसलमान को मरने के बाद गुस्ल कफन देना और उसके जनाजे की नमाज पढ़ना फ़र्ज़ कतई अलल कफ़ाया है। अगर सब छोड़ दें तो जिन जिन को इतला थी सब गुनाहगार व तारिक फ़र्ज़ व मुस्तहिक़ अज़ाब होंगे। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि बेनमाजी के जनाजे की नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। ये ख्याल गलत है। अलबत्ता सही ये है कि नमाज ना पढ़ना कबीरा गुनाह और अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री है, लेकिन कुफर या इर्तिदाद नहीं। यानी ऐसा शख्स काफिर या मुर्तिद नहीं जबकि वो नमाज की फ़र्जियत का इनकार न करता हो या नमाज पढ़ना हल्का न जानता हो या नमाज की तौहीन न करता हो। लिहाजा वो बेनमाजी मुसलमान है और हर मुसलमान के जनाजे की नमाज फ़र्ज़ कफ़ाया है। अगर सब न पढ़ेंगे सब गुनाहगार होंगे। नमाज पंजगाना उस पर फ़र्ज़ थी, उसने छोड़ दी। नमाज जनाजा हम पर फ़र्ज़ है, हम क्यों छोड़ें। नमाज ना पढ़कर उसने वो फ़र्ज़ छोड़ा जो खालिस अल्लाह तबारक व तआला का हक़ था। उस बेनमाजी की नमाज जनाजा ना पढ़कर हम वो फ़र्ज़ छोड़ रहे हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला का भी हक़ है और उस मैयत मुहताज का भी हक़ उपलब्ध है, और ये सरासर नादानी और ख़ुद अपनी भी बदख्वाही है। 4 शख्सों की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी। बागी, रहज़न यानी डाकू, जबकि ये दोनों जंग मुठभेड़ में कत्ल हों। रात को शहर के अंदर हथियार लेकर लूट मार करने वाला, गला दबा कर मारने वाला, अपने माँ बाप में से किसी का कातिल। दुर मुख्तार में है तर्जुमा, हर मुसलमान की नमाज जनाजा फ़र्ज़ है सिवाय 4 के। बागी, रहज़न, जबकि ये जंग में कत्ल हों। इसी तरह रात को शहर के अंदर हथियार लेकर लूट मार करने वाला, गला दबा कर मारने वाला और अपने माँ बाप में से किसी का कातिल। जिसने खुदकुशी यानी सुसाइड की है उसकी भी नमाज जनाजा पढ़ना मुसलमानों पर वाजिब और उसकी रूह को इसाले सवाब करना जायज़ है। आलमगीरी में है तर्जुमा, जिसने जानबूझकर अपने नफ्स को कत्ल किया यानी खुदकुशी कर ली, उसकी नमाज जनाजा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा और इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के नज़दीक पढ़ी जाएगी और यही ज़्यादा सही है, और ऐसा ही बयान किताब तबयीन अल हक़ाइक़ में भी है। मुसलमान मर्द या औरत का बच्चा ज़िंदा पैदा हुआ यानी पैदा होते वक्त अक्सर हिस्सा बाहिर होने के वक्त ज़िंदा था, फिर मर गया, तो उसको गुस्ल और कफन देंगे और उसकी नमाज जनाजा भी पढ़ेंगे। पैदा होते वक्त अक्सर हिस्सा बाहर आने की मिकदार ये है कि अगर बच्चा सर की जानिब से बाहर आया है तो सीने तक अक्सर है, और अगर पाँव की तरफ से बाहर आया है तो कमर तक अक्सर है। बच्चे की माँ या जनाई यानी दाई ने बच्चा ज़िंदा पैदा होने की गवाही दी और विलादत के वक्त बच्चा ज़िंदा था फिर मर गया, ऐसी शहादत मिल जाए तो उस बच्चे की नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। छोटे बच्चे के माँ बाप दोनों मुसलमान हो या माँ बाप में से कोई एक मुसलमान हो तो वो बच्चा मुसलमान के हुक्म में है और उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। हेजड़ा अगर मुसलमान है तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ना फ़र्ज़ है और नीयत में मर्द और औरत की तख़सीस की कोई हाजत नहीं, क्योंकि मर्द व औरत दोनों की नमाज जनाजा के लिए एक ही दुआ है। खुसूसन ये हेजड़े जो यहाँ पाए जाते हैं वो मर्द ही होते हैं जो अपने आप को औरत बताते हैं। मुर्तद के जिसके अकायद हद कुफर तक पहुँच चुके हों, मसलन राफजी, खारजी, कादियानी, शिया, नजदी, वहाबी, तबलीगी, गैर मुकल्लद वगैरह, जिन्होंने बारगाह खुदावंदी जल्ल जलालहू और बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में नीज़ बुजुर्गान दीन की जनाब में खुली गुस्ताखियाँ, बेअदबियाँ और तौहीन व तनकीस की हैं, उन तमाम बदमज़हबों से मौत व हयात के तमाम इलाके और रिश्ते कता करना मुसलमानों पर फ़र्ज़ कतई है। लिहाजा अगर वो मुर्तद बदमज़हब बीमार पड़ें तो उनकी इयादत और बीमार पुरसी को जाना हराम
مر جائیں تو ان کی جنازے کی نماز پڑھنا حرام، انہیں مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کرنا حرام اور ان کی قبر پر جانا بھی حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ترجمہ، اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے رہنا، بے شک وہ اللہ اور رسول سے منکر ہوئے اور فسق میں ہی مر گئے۔ اس آیت میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو منافقین کے جنازے کی نماز اور ان کے دفن میں شرکت کرنے سے منع فرمایا گیا۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ کافر کے جنازے کی نماز کسی حال میں جائز نہیں اور کافر کی قبر پر دفن و زیارت کے لیے کھڑے ہونا بھی ممنوع ہے۔ اور یہ جو فرمایا اور فسق ہی میں مر گئے، یعنی فسق سے کفر مراد ہے۔ قرآن کریم میں اور جگہ بھی فسق بمعنی کفر وارد ہوا ہے، جیسے کہ آیت افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا میں بیان ہے۔ فاسق کے جنازے کی نماز جائز ہے، اس پر صحابہ اور تابعین کا اجماع ہے اور اس پر علماء صالحین کا عمل، اور یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے۔ اس آیت سے مسلمانوں کے جنازے کی نماز کا جواز بھی ثابت ہوتا ہے اور اس کا فرض کفایہ ہونا حدیث مشہور سے ثابت ہے۔ جس شخص کے مومن یا کافر ہونے میں شبہ ہو، اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھی جائے۔ جب کوئی کافر مر جائے اور اس کا ولی مسلمان ہو تو اس کو چاہیے کہ بطریق مسنون غسل نہ دے، بلکہ نجاست کی طرح اس پر پانی بہا دے، اور نہ کفن مسنون دے بلکہ اتنے کپڑے میں لپیٹ دے جس سے سطر چھپ جائے۔ اسی طرح سنت طریقے پر دفن نہ کرے، نہ بطریق سنت قبر بنائے، صرف گڑھا کھود کر دبا دے۔ شان نزول: عبداللہ بن ابی بن سلول منافقوں کا سردار تھا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹے عبداللہ، جو مسلمان صالح مخلص صحابی اور کثیر العبادات تھے، انہوں نے یہ خواہش کی کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے باپ عبداللہ بن ابی سلول کو دفن کر کے اپنا قمیض مبارک عنایت فرما دیں اور اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے اس کے خلاف تھی، لیکن چونکہ اس وقت تک ممانعت نہیں ہوئی تھی اور حضور کو معلوم تھا کہ حضور کا یہ عمل 1000 آدمیوں کے ایمان لانے کا باعث ہوگا، اس لیے حضور نے اپنی قمیض بھی عنایت فرمائی اور جنازے میں شرکت بھی کی۔ قمیض دینے کی ایک وجہ یہ تھی کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس جو بدر میں اسیر ہو کر آئے تھے، تو عبداللہ بن ابی سلول نے اپنا کرتا انہیں پہنایا تھا۔ حضور کو اس کا بدلہ کر دینا بھی منظور تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے بعد پھر کبھی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی منافق کے جنازے میں شرکت نہ فرمائی، اور حضور کی وہ مصلحت بھی پوری ہوئی۔ چنانچہ جب کفار نے دیکھا کہ ایسا شدید العداوت شخص جب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کرتے سے برکت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے عقیدے میں بھی آپ اللہ کے حبیب اور اس کے سچے رسول ہیں، یہ سوچ کر 1000 کافر مسلمان ہو گئے۔ نماز جنازہ کہاں پڑھی جائے؟ اگر نماز جنازہ چلتی سواری پر پڑھے تو نماز نہ ہوگی، یوں ہی اگر جنازہ کسی جانور پر یا چلتی سواری پر لدا ہوا ہے تو بھی نماز جنازہ نہ ہوگی۔ مذہب حنفی میں مسجد میں نماز جنازہ مکروہ تحریمی ہے، خواہ میت جنازہ مسجد کے اندر ہو یا باہر ہو، سب نمازی مسجد کے اندر ہو یا بعض، ہر حال میں مسجد کے اندر نماز جنازہ مکروہ تحریمی اور منع ہے۔ ہدایہ میں ہے ترجمہ: مسجد جماعت میں کسی میت کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے گی، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے مسجد میں نماز جنازہ پڑھی اس کے لیے اجر نہیں، اور اس لیے کہ مسجد فرض نمازوں کی ادائیگی کے لیے بنی ہے، اور اس لیے کہ اس میں مسجد کی آلودگی کا احتمال ہے، اور ہدایہ ہی میں ہے کہ جب میت مسجد کے باہر ہو تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ تنویر الابصار میں ہے ترجمہ: مسجد جماعت میں نماز جنازہ مکروہ تحریمی ہے، جبکہ جنازہ مسجد کے اندر ہو، اور اگر جنازہ مسجد سے باہر ہے تو اس بارے میں اختلاف ہے۔ اختیار کیا گیا قول یہ ہے کہ مکروہ ہے۔ صحیح یہ ہے کہ مسجد میں نہ جنازہ ہو، نہ امام جنازہ، نہ صف جنازہ، یہ سب مکروہ ہیں۔ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ تحریمی، ناجائز اور گناہ ہے، بلکہ جنازہ کسی مسجد کے اندر داخل کرنا بھی مکروہ ہے۔ اس کے 4 حوالے لکھے ہوئے ہیں۔ مسجد کا صحن بھی مسجد کے حکم میں ہے، لہذا مسجد کے صحن میں بھی نماز جنازہ مکروہ ہے، البتہ مسجد کی حد سے باہر فنائے مسجد خارج از مسجد میں جائز ہے۔ جنازے کی نماز کے لیے مسجد سے متصل کوئی جگہ جو خارج مسجد ہو، ایسی جگہ کو خاص نماز جنازہ کے لیے متعین کر کے اس میں نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ اسی طرح عیدگاہ میں بھی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ تختاوی شریف میں ہے ترجمہ: جو مسجد خاص صرف نماز جنازہ کے لیے بنائی گئی ہو اس میں جنازے کی نماز پڑھنا مکروہ نہیں، اسی طرح مدرسہ یا عیدگاہ میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ نہیں۔ بعض مقامات پر لوگ ایسا بہانہ کرتے ہیں کہ دوپہر کے وقت سخت دھوپ میں اور خصوصاً
رمضان المبارک کے مہینے میں نماز جنازہ میں شریک ہونے والے حضرات روزہ دار ہوتے ہیں اور خارج مسجد دھوپ میں نماز جنازہ پڑھنے میں سخت تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا ہم نماز جنازہ داخل مسجد چھت کے سائے میں پڑھتے ہیں، ان کا یہ عذر ہرگز نہیں مانا جائے گا۔ امام احمد رضا محقق بریلوی فرماتے ہیں، نماز جنازہ بہت ہلکی اور جلد ادا ہو جانے والی چیز ہے، اتنی دیر دھوپ کی تکلیف ایسی نہیں کہ اس کے لیے مکروہ تحریمی گوارا کیا جائے اور مسجد کی بے حرمتی روا رکھیں۔ اگر نماز جنازہ مسجد کے اندر داخل مسجد پڑھی تو بھی نماز ادا ہو جائے گی اور نماز جنازہ کا فرض اتر جائے گا، البتہ حکم شریعت کی مخالفت کا گناہ ہوگا۔ امام احمد رضا محقق بریلوی علیہ الرحمہ و الرضوان فرماتے ہیں کہ رہی نماز وہ ادا ہو جائے گی، فرض اتر جائے گا اور مخالفت حکم کا گناہ اور نفس نماز کا ثواب اللہ عز و جل کے ہاتھ جیسے کوئی مغصوب زمین میں نماز پنجگانہ پڑے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ منورہ میں نماز جنازہ کیوں ہوتی ہے، اور جب کعبہ شریف میں نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو ہمارے یہاں کی مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے امام احمد رضا محقق بریلوی فرماتے ہیں، وہاں شافعیہ کے طور پر ہوتی ہے، حنفیہ کے نزدیک جائز نہیں۔ اہم نکتہ، مسجد کے اندرونی حصے میں نماز جنازہ پڑھنے کی مذہب حنفی میں جو ممانعت ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مساجد کو صاف ستھری رکھنا اور گندگی سے ملوث ہونے سے بچانا ضروری ہے۔ احادیث کریمہ اور کتب فقہ میں اس کی سخت تاکید فرمائی گئی ہے، بلکہ فقہ کی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ مسجد میں اس طرح کھانا پینا کہ مسجد میں گرے اور مسجد آلودہ ہو مطلقاً حرام ہے۔ یہ حکم معتکف اور غیر معتکف سب کے لیے یکساں ہے۔ مسجد کو گھن یعنی کراہت کی چیز سے بچانا ضروری ہے۔ آج کل دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ وضو کرنے کے بعد اعضائے وضو پر جو پانی ہوتا ہے اسے کپڑے سے پونچھ کر خشک کرنے کی بجائے ہاتھ سے پانی پونچھ کر مسجد کے فرش پر جھاڑ دیتے ہیں، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ حضرت واصلہ بن اسکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ، اپنی مسجدوں کو اپنے نا سمجھ بچوں اور پاگلوں سے بچاؤ۔ اس حدیث شریف میں ناسمجھ بچوں اور پاگلوں کو مسجد میں لانے کی جو ممانعت فرمائی گئی ہے، اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ ناسمجھ بچوں اور پاگلوں کو پیشاب پخانہ وغیرہ کا شعور نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کے پیشاب کرنے یا پخانہ کرنے کا وقت متعین ہوتا ہے۔ ناسمجھ بچوں اور پاگلوں کا یہ شعور نہیں ہوتا کہ پیشاب یا پخانہ کب کرنا چاہیے اور کب نہیں، اور کہاں کرنا چاہیے اور کہاں نہیں، لہذا ناسمجھ بچوں اور پاگلوں کو مسجد میں لانے سے یہ احتمال رہتا ہے کہ نہ جانے کب وہ پیشاب یا پخانہ کر دیں اور مسجد کا فرش نجاست سے ملوث ہو جائے، لہٰذا ان کو مساجد میں آنے سے روکا گیا ہے تاکہ مساجد کا نجاست سے ملوث ہونے کا امکان ہی نہ رہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا محقق بریلوی علیہ الرحمہ و الرضوان فرماتے ہیں کہ امان غالباً فضلات سے خالی نہیں ہوتی اور موت مزیل استمساک و موجب استخراء تام ہے، اور جنازہ لے چلنے کی حرکت میت خروج، تو ہر میت میں خوف تلویث موجود، باقی کسی خاص وجہ سے غلبہ زن کی کیا حاجت۔ ناسمجھ بچوں کے مسجد میں لانا متعلقاً ممنوع ہوا کہ سب میں احتمال تلویث قائم، کچھ یہ شرط نہیں کہ جس بچے کو اسہال وغیرہ کا عارضہ لاحق ہو وہی مسجد میں نہ لایا جائے، یوں ہی میت بلکہ اس سے بھی زائد۔ مندرجہ بالا عبارت کا ماحصل یہ ہے کہ عموماً اما یعنی آنتیں فضلات یعنی پخانہ وغیرہ سے خالی نہیں ہوتی، زندہ آدمی کی آنتیں پخانہ وغیرہ فضلات سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، اسی طرح مردہ آدمی کی آنتیں بھی فضلات سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ زندہ آدمی کی آنتوں میں جو فضلات ہوتے ہیں اسے آدمی روکے ہوئے ہوتا ہے، یعنی بغیر محل وقوع وہ فضلات از خود باہر نہیں آ جاتے، بلکہ آدمی بیت الخلاء یا موضع قضائے حاجت میں جا کر جب تک اسے باہر نہیں نکالتا وہ فضلات آنتوں میں رکے رہتے ہیں اور باہر نہیں آتے۔ المختصر، آنتوں کے اندر کے فضلات پر زندہ آدمی کا استمساک یعنی گرفت اور پکڑ ہوتی ہے، وہ اگر چاہے تو روکے رکھے اور اگر چاہے تو باہر نکال دے۔ یہ استمساک صرف زندہ آدمی کو ہی ہے، موت واقع ہونے کے بعد مردہ آدمی کا آنتوں پر استمساک یعنی گرفت و کنٹرول نہیں ہوتا، کیونکہ موت مزیل استمساک یعنی کنٹرول کو مٹا دیتی ہے، لہٰذا اب آنتوں کے اندر جو فضلات ہیں وہ بغیر کسی کنٹرول کے آنتوں میں پڑے ہوتے ہیں، بلکہ اس کے خود بخود باہر آ جانے کے زیادہ امکانات ہیں، کیونکہ موت کا واقعہ ہونا موجب استرخائے تام یعنی ڈھیلا ہو کر نکل جانے کا کامل امکان ہونے کا سبب ہے۔ علاوہ ازیں گھر سے جنازہ لے کر چلنے کی وجہ سے اس میت کے جسم کو حرکت ہوتی ہے اور اس حرکت کی وجہ سے اس کا پیٹ ہلتا ہے
اور پیٹ کے ہلنے کی وجہ سے آنتیں بھی متحرک ہوتی ہیں، لہٰذا آنتوں کے اندر جو فضلات ہوتے ہیں ان میں سیلان آتا ہے، یعنی وہ ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھتے بڑھتے وہ جسم سے باہر آ جائیں، ایسا قوی امکان اور گمان ہے۔ اگر اندر کے فضلات میت کے جسم سے باہر آ گئے تو وہ فضلات میت کے کفن کو گیلا کرنے کے بعد ٹپک پڑیں گے اور ٹپک کر مسجد کے فرش پر گر کر اسے نجاست سے ملوث کر دیں گے، اور مسجد کو تلویث سے بچانا ضروری، لازمی بلکہ واجب ہے۔ لہذا علماء نے میت کو مسجد میں لانے کی ممانعت صادر فرما دی تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اس معاملے میں کچھ لوگ ایسی دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہر میت کے پیٹ سے فضلات خارج نہیں ہوتے، بلکہ جس کا انتقال مرض اسہال یعنی پاخانہ کثرت سے ہونے کی بیماری، جس کو انگریزی میں ڈائریا کہتے ہیں، اس بیماری میں کثرت سے پتلا پخانہ ہوتا ہے۔ اس بیماری کو عوام دستانہ بھی کہتے ہیں۔ اس بیماری میں کثرت سے پخانہ ہونے کی وجہ سے جسم کا پانی ختم ہو جاتا ہے اور ڈی ہائیڈریشن ہو جانے کی وجہ سے آدمی مر جاتا ہے۔ ایسے مرض یعنی اسہال میں انتقال کرنے والے شخص کے انتقال کے بعد بھی پخانے کے مقام سے باریک اور پتلا پخانہ نکلنے کا قوی امکان ہوتا ہے۔ اگر مرض اسہال میں مرا ہے تو اس کے جنازے کو مسجد میں نہ لانا چاہیے، لیکن عام طور پر جو لوگ مرتے ہیں ان کے جنازے کو مسجد میں لانے میں کیا حرج ہے؟ اس دلیل کا جواب دیتے ہوئے امام احمد رضا محقق بریلوی علیہ الرحمہ و رضوان فرماتے ہیں کہ باقی کسی خاص وجہ سے غلبہ زن کی کیا حاجت، یعنی صرف مرض اسہال میں انتقال کرنے والے کے جنازے کو مسجد میں لانے سے مسجد کا فرش ناپاک ہونے کا غالب گمان ہے۔ صرف اسی وجہ سے مرض اسہال میں مرنے والے کے علاوہ دوسرے جنازے مسجد میں لانے کی رخصت ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ حدیث شریف میں ناسمجھ بچوں کو مسجد میں لانے کی جو ممانعت ہے وہ عام ہے، اس ممانعت میں کسی بھی قسم کی تخصیص نہیں، یعنی جس بچے کو دست آتے ہوں اسے ہی مسجد میں نہ لایا جائے، بلکہ ناسمجھ بچوں کو مسجد میں لانے کی جو ممانعت ہے وہ تمام ناسمجھ بچوں کے لیے ہے، کیونکہ تمام بچوں سے مسجد کی تلویث یعنی گندگی ناپاکی کا خطرہ ہے۔ تو جب مسجد کی تلویث کی وجہ سے تمام ناسمجھ بچوں کا مسجد میں داخلہ ممنوع قرار پایا ہے تو ناسمجھ بچوں کے مقابلے میں میت سے مسجد کی تلویث کا زیادہ امکان ہے، اور اسی وجہ سے مسجد میں جنازہ لانا ممنوع ہے۔ شارع عام یعنی شارع جس پر چلنے کا ہر شخص کا حق ہے، یا کسی کی ملکیت کی زمین جبکہ زمین کا مالک نماز جنازہ پڑھنے سے منع کرتا ہو، ایسی زمین پر اور شارع عام پر نماز جنازہ پڑھنا منع ہے۔ اگر کوئی شخص کنویں میں گر کر مر گیا اور کسی وجہ سے اس کا مردہ جسم باہر نہ نکالا جا سکا، یا اس کے اوپر مکان گرا اور وہ مکان کے نیچے دب کر مر گیا اور اس کا مردہ جسم نکالا نہ جا سکا، تو اس جگہ کھڑے ہو کر اس کی نماز جنازہ پڑھ لیں، اور اگر دریا یا سمندر میں ڈوب کر مر گیا اور اس کا مردہ جسم نکالا نہ جا سکا تو اس کی نماز جنازہ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ میت کا نمازیوں کے سامنے ہونا معلوم نہیں، جبکہ کنویں میں ڈوبنے والا یا مکان کے نیچے دبنے والا ایک متعین جگہ پر ہے، اور اس متعین جگہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھتے وقت میت نمازیوں کے سامنے ہوگی۔ میت کو بغیر غسل دیے نماز پڑھ کر یا نماز جنازہ پڑھے بغیر دفن کر دیا اور اس کی قبر پر مٹی بھی ڈال دی گئی، تو اب اس کی قبر پر نماز پڑھیں جب تک اس کا جسم پھٹنے، بگڑنے یا سڑنے کا غالب گمان نہ ہو، اور اگر ابھی صرف قبر میں رکھا ہے اور مٹی نہیں دی گئی تو مردہ کو قبر سے نکال کر نماز جنازہ پڑھ کر پھر دفن کر دیں۔ اگر مذکورہ صورتحال پیدا ہوئی اور قبر پر نماز جنازہ پڑھنے کی نوبت آئی تو اس میں دنوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں کہ کتنے دن تک پڑھی جائے، بس یہ غالب گمان ہو کہ میت کا جسم پھٹنا نہیں اور سلامت ہے، اور میت کا جسم جلد یا دیر میں پھٹنے میں موسم کے اور میت کے جسم و مرض کے اختلاف کی وجہ سے مختلف اوقات ہیں۔ مثلا موسم سردی میں میت کا جسم دیر میں اور گرمی کے موسم میں جلد پھٹ جائے گا، اسی طرح فربا یعنی موٹا بدن جلد اور لاغر دبلا جسم دیر میں پھٹے گا۔ یوں ہی گیلی زمین میں مردہ جلد اور خشک زمین میں دیر سے پھٹے گا۔ میت کو غسل دیے بغیر اس کی نماز جنازہ پڑھی تو نماز نہ ہوئی، اس کو غسل دے کر پھر سے نماز جنازہ پڑھیں، اور اگر میت کو قبر میں رکھ چکے ہیں پھر ابھی مٹی نہیں ڈالی گئی تو قبر سے نکال کر غسل دے کر نماز پڑھیں، اور اگر مٹی دے چکے ہیں تو اب نہیں نکال سکتے لیکن پھر بھی دوبارہ اب اس کی قبر پر نماز پڑھیں۔ دوسری مرتبہ پڑھی گئی نماز ہو جائے گی، اور پہلی مرتبہ جو نماز بغیر غسل کے پڑھی گئی وہ نہ ہوئی، حالانکہ دونوں نمازیں بغیر غسل کے پڑھی گئی ہیں۔ پہلی اس لیے نہ ہوئی کہ تب غسل دینا ممکن تھا اور غسل نہ دیا، دوسری مرتبہ اس لیے ہو جائے گی کہ اب غسل دینا ممکن نہیں اور مجبوری کی حالت ہے۔ نماز جنازہ کے اوقات کی تفصیل۔ جس طرح پنجگانہ نماز میں وقت شرائط نماز میں سے ہے کہ ہر نماز کا وقت متعین ہے،
علاوہ ازیں اوقات مکروہہ میں نماز پڑھنا ممنوع ہے، اور اسی طرح کے کئی متفرق مسائل پنجگانہ نماز سے متعلق ہیں، لیکن نماز جنازہ میں وقت شرائط سے نہیں، اور نماز جنازہ کا کوئی وقت متعین و مقرر نہیں لیکن انہیں اوقات میں جنازے کی نماز پڑھی جائے، بلکہ جس وقت بھی چاہیں جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ اوقات کے تعلق سے بعتبار کچھ مسائل ضرور ہیں جو ذیل میں بیان کیے جاتے ہیں۔ نماز جنازہ ہر وقت مشروع ہے، یعنی پڑھی جا سکتی ہے، یہاں تک کہ تینوں اوقات مکروہہ میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، جبکہ مکروہہ وقت ہی میں جنازہ آیا ہو، یعنی اگر مکروہ وقت میں جنازہ آیا تو اسی وقت نماز جنازہ پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں۔ کراہت اس صورت میں ہے کہ جنازہ پہلے سے موجود ہے اور نماز میں تاخیر کر دی یہاں تک کہ مکروہ وقت آ گیا، کیونکہ اگر جنازہ مکروہ وقت سے پہلے آ گیا تھا تو اس کا ادا کرنا وجوب کامل تھا اور اس کو غیر مکروہ وقت میں ادا کرنی تھی، لیکن تاخیر کر دی اور مکروہ وقت آ گیا اور اب ادا کرے تو ناقص ہوگی۔ ہاں اگر جنازہ ہی مکروہ وقت لایا گیا تو اب اس کو ادا کرنے کا وجوب اسی مکروہ وقت میں ہوا، لہٰذا اب مکروہ وقت میں اس کو ادا کرے تو ناقص نہیں ہوگی۔ ترجمہ: نماز جنازہ ہر وقت مشروع ہے، یہاں تک کہ تینوں اوقات مکروہہ طلوع، غروب اور زوال میں بھی اگر اسی وقت آیا ہے، اور حدیث شریف میں بھی ارشاد ہے کہ 3 چیزوں میں دیر نہ کی جائے، ان میں سے ایک یہ جنازہ ہے جب آ جائے۔ نماز عید کے وقت اگر جنازہ آیا تو پہلے عید کی نماز پڑھیں، پھر نماز جنازہ پڑھیں، پھر عید کا خطبہ پڑھیں۔ مغرب کی نماز کے وقت جنازہ آیا تو پہلے نماز مغرب ادا کرنا چاہیے، بلکہ مغرب کے بعد کی مقررہ سنتوں کو بھی ادا کر لینا چاہیے، پھر نماز جنازہ پڑھنی چاہیے۔ نماز مغرب کے وقت جنازہ آیا تو فرض اور سنتیں پڑھ کر نماز جنازہ پڑھیں، یوں ہی کسی اور فرض نماز کے وقت جنازہ آئے اور جماعت تیار ہو تو فرض و سنتیں پڑھ کر نماز جنازہ پڑھیں، بشرطے کہ نماز جنازہ کی تاخیر میں میت کا جسم خراب ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ ظہر کی نماز کے وقت جنازہ آیا اور وقت بہت ہے تو نماز جنازہ پہلے پڑھیں، البتہ اگر جنازہ لے جانے والے بھی اسی ظہر کی نماز کی جماعت میں شریک ہوں گے اور نماز جنازہ ظہر سے پہلے پڑھ لینے کے باوجود بھی جنازہ نماز ظہر سے فارغ ہو جانے تک رکھا رہے گا، تو اگر میت کے جسم کے بگڑنے یا پھٹنے کا اندیشہ نہ ہو تو بعد میں نماز جنازہ پڑھیں، تاکہ نماز ظہر پڑھنے والے وہ حضرات جو جنازے کے ساتھ نہیں آئے تھے وہ بھی نماز میں شریک ہو جائیں اور زیادہ لوگ نماز جنازہ پڑھیں۔ عصر کی نماز سے پہلے جنازہ آیا تو اب نماز جنازہ پہلے پڑھیں، اور اگر وقت تنگ ہے تو عصر کی نماز پہلے پڑھنا ضروری ہے۔ عصر کی نماز کے بعد نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، بلکہ اگر مکروہ وقت میں جنازہ آیا، مثلا سورج ڈوبنے سے 10 منٹ پہلے جنازہ لایا گیا تو اسی وقت نماز جنازہ پڑھنے میں کوئی کراہت نہیں۔ کراہت اس صورت میں ہے کہ پہلے سے جنازہ موجود ہے اور بلا وجہ تاخیر یعنی دیر کی یہاں تک کہ مکروہ وقت آ گیا۔ جمعہ کے دن کسی کا انتقال ہوا تو اگر نماز جمعہ سے پہلے اسے غسل و کفن دے کر اور نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر سکتے ہیں تو پہلے ہی کر لیں۔ جنازہ اس خیال سے جمعہ کی نماز تک روک رکھنا کہ نماز جمعہ کے بعد مجمع زیادہ ہوگا مکروہ ہے۔ اگر جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے جنازہ تیار ہو گیا تو جماعت کثیر کے انتظار میں دیر نہ کریں اور پہلے ہی دفن کر دیں، لیکن آج کل عوام میں اس کے خلاف کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہے اور نرے جاہل ایسی باتیں اڑاتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے میت بھی جمعہ کی نماز میں شریک ہو جائے، کوئی کہتا ہے کہ نماز کے بعد دفن کریں گے تو میت کو ہمیشہ جمعہ ملتا رہے گا۔ یہ سب بے اصل اور شریعت کے مقصد کے خلاف ہے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔